cineinc.com. सैफ महमूद दिल्ली से आए हैं और यहाँ लंदन में हमारे साथ मौजूद हैं सिने इंक के इस प्रोग्राम में। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ऑथर मौजूद है तो इधर उधर की बातें ना की जाए और सीधे सीधे जो मौजू है, टॉपिक है, उस पर आया जाए। सैफ साहब, किताब आपकी सामने आने वाली है मंजर आम पर और उसका जिक्र तो खासा हो रहा है, तो थोड़ा सा ज़रा सा लोगों को बता दीजिए कि आपकी किताब आपने ये कब कंसीव की, इसका नाम, टाइटल आपने किस वक्त डिसाइड किया और कब जहन में इसका एक खाका उभर कर आया? ये किताब का नाम तो है बिलवेड दिल्ली, अ मुग़ल सिटी एंड हर ग्रेटेस्ट पोएट्स। तो मैं करीब 6-7 साल पहले जो है एक ब्लॉग लिखा करता था। एक मैगज़ीन आती है, अब भी आती है मैगज़ीन, तो फर्स्ट सिटी के नाम से दिल्ली में। उसके लिए मैं एक कॉलम लिखता था, एक ब्लॉग में लिखता था। उस ब्लॉग पे से वो अपने कॉलम के लिए कुछ एक्सट्रैक्ट्स निकाल लिया करते थे। उसके नाम था उस कॉलम का दिल्ली जो एक शहर था। तो ये जिक्र उसकी शुरू तो ये वहाँ से हुई थी साहब, कहानी। अच्छा, नाम से तो ऐसा लगता है ये उर्दू में कॉलम था। नहीं, कॉलम अंग्रेजी में था। एंड द ऑब्जेक्ट वाज टू प्रेजेंट द लिटरेरी आर्क ऑफ दिल्ली इन इंग्लिश टू दोज हु कांट रीड द उर्दू स्क्रिप्ट। तो जब तक ये आइडिया आपके जहन में आया और मुकम्मल हुआ तो एक चीज़ बहुत वाज़ेह हो गई जी कि टाइटल हो गया अंग्रेजी में। जी जी जो पहले उर्दू में होता था जी, और बाकी पूरी किताब भी अंग्रेजी में। बाकी पूरी किताब तो पहले भी जो है वो मेरे कॉलम्स तो अंग्रेजी में ही होते थे। अब किताब में क्या है कि जो कलाम मैंने इस्तेमाल किया है इन शोहरा का, वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखा गया है और उसका अंग्रेजी में तर्जुमा भी है। ऑल ट्रांसलेशंस हैव बीन डन बाय मी एंड दे आर रादर बैड, क्योंकि देखिए पोइट्री डिफाइज ट्रांसलेशन, खास तौर पे जो उर्दू शायरी है उसका तो तर्जुमा हो ही नहीं सकता, आप कुछ भी कर लें। मैं समझता हूँ कि अब उन शोरा हजरात की बात की जाए जो आपकी किताब में एक इंतखाब की शक्ल में मौजूद हैं। जी, वो कौन पोइट्स हैं, कौन शोरा हजरात हैं? देखिए 1700 से लेके और 1905 तक के बीच में दिल्ली में जो कुछ हो रहा था, बहुत सारे इन्वेजन्स हुए। द मुगल एम्पायर वाज क्रम्बलिंग बट अ पैरेलल एम्पायर वाज रनिंग इन दिल्ली एंड दैट वाज द एम्पायर ऑफ द उर्दू पोइट्री। और वो लखनऊ और हैदराबाद के अलावा दिल्ली जो है वो एक सीट था उर्दू पोइट्री का, एक प्रिंसिपल सीट थी उर्दू पोइट्री की। और दिल्ली जो है वो ख़ास तौर पे इसलिए लखनऊ और हैदराबाद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द किला मोहल्ला, द रेड फोर्ट। दिल्ली स्कूल के जो 8 क्लासिकल उर्दू पोइट्स हैं उनको मैंने इस किताब में इंक्लूड किया है। और सिर्फ उनकी शायरी नहीं है, उन सब की कहानी और दिल्ली की कहानी उनकी आंखों से देखी गई है। एंड इंटरस्पर्स्ड वेरी हेविली विद देयर पोएट्री ट्रांसलेटेड बाय मी एंड देयर स्टोरीज एंड हाउ दे सॉ दिल्ली एंड व्हाट वाज गोइंग ऑन इन दिल्ली इन दोस डेज। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं जो हालात हजरा उस वक्त का था जी, जो हालात उस वक्त के थे उनका भी कहीं ना कहीं जिक्र इसमें हो जाता है। सिर्फ उन्हीं का जिक्र है, चाहे वो सियासी हालात हों या समाजी हों, दोनों चीज़, रिलीजियस। तो जिक्र शुरू करते हैं पहले शायर से, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा साहब। जी, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा सबसे पहले मैंने उन्हीं पे लिखा है। एक पहले किताब में मैं बता दूं आपको ब्रीफली कि किताब में पहले एक फॉरवर्ड है रक्षंदा जलील का छोटा सा, उसके बाद एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर सुहेल हाशमी साहब ने लिखा है ऑन द लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ उर्दू इन दिल्ली। वाह। उसके बाद किताब शुरू होती है। मेरा फर्स्ट चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम अब है दिल्ली जो एक शहर था। जब आपने इतनी बात कही है तो फिर एक बात मैं भी आपको याद दिलाता हूँ, किताब आपकी है लेकिन मैंने भी कुछ देखा है उसमें। ज़हरा निगाह, हाँ, साहिबा जो मशहूर शायरा हैं और उन्होंने मतलब कमाल की चीज़ें लिखी हैं, उनकी तरफ से भी उर्दू में लिखा हुआ एक बहुत प्यारा सा ख़त है आपके नाम। जी, बहुत अच्छा एक ख़त है, बहुत ही अच्छा। उसको मैं वैसे का वैसे ही किताब में छपवा रहा हूँ, उर्दू स्क्रिप्ट में ही, उन्हीं की हैंड राइटिंग में लिखा हुआ, और साथ में उसका ट्रांसलिटरेशन रोमन में। और रक्षंदा जलील जो कि उनकी ऑफिशियल ट्रांसलेटर हैं, उन्होंने उसको अंग्रेज़ी में उसका तर्जुमा भी किया है। तो वो तीनों चीज़ें भी किताब में बीच में आएंगी। और उसके अलावा ज़ियामुद्दीन साहब ने एक छोटा सा इख्तिबास लिखा है कवा के लिए। क्या बात है साहब, सारे सेलिब्रिटीज उसमें मौजूद हैं। हाँ, वाह। ओके, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। जी, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा वाज द फर्स्ट सैटायरिस्ट इन क्लासिकल उर्दू पोइट्री। सौदा का ये था साहब कि 1710 के आसपास वो पैदा हुए थे दिल्ली में। उस वक्त चल क्या रहा था दिल्ली में, ज़रा ये भी आप देखें। औरंगज़ेब मर चुके थे, उसके बाद 3, 4, 5 जो हैं और उनके सक्सेसर्स आ चुके थे, आके चले गए थे। और फर्रुख सियर जो हैं वो ही वॉज द एम्परर, द मुग़ल एम्परर। उस ज़माने में
اتنا ہنگامہ تھا دہلی میں کہ فرخ سیر کان کے بہت کچے تھے، اور فرخ سیر سے یہ کہا گیا کہ بھائی دیکھیے ایک ہی طریقہ ہے مغل امپائر کو بچانے کا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو کچ بولنے نہ دیں. آج بھی یہی طریقہ اپنایا جا رہا ہے ہندوستان میں، کسی کو کچھ بولنے نہ دیں آپ. تو وہ کسی جو ہے فریڈم آف اسپیچ بالکل بھی نہیں تھی اس وقت وہاں. ایک شاعر تھے میر جعفر زٹلی. زٹلی جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جو زٹل بکے، بےہودہ بکواس جو کرے، somebody who spews nonsense. اور یہ کوائن کیا گیا ہے، یہ لفظ انہوں نے خود کوائن کیا تھا اپنے لیے، میر جعفر زٹلی نے. تو ادھر ادھر کی اس طرح کی زٹل بکا کرتے تھے. تو فرخ سیار نے ایک سکہ نکالا، اس سکے پہ فارسی کا ایک شعر لکھا تھا جس میں فرخ سیار نے ظاہر ہے اپنی تعریف کی تھی. زٹلی wrote a parody of that شعر and Farrukh Siyar pronounced a death sentence on him. And Zatelli was killed in the very first year of Farrukh Siyar's rule. So in this political milieu was born Mirza Rafi Sauda, who would later be known as the best or the most renowned Urdu satirist ever. سودا صاحب کا ایک شعر ضرور سنا دیجیے، اس لیے کہ کسی بھی شاعر کو اگر اسٹیبلش کرنا ہے تو اس کا ایک شعر یہ سودا، میں ایک چیز سودا کی آپ کو سناتا ہوں، نسخہ کیمیا کے نام سے. ایک صاحب جاتے ہیں ایک حکیم کے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ صاحب مجھے آپ کو ایسا نسخہ دیجیے جس سے میں ساری زندگی جو ہے میں مروں نہیں، نسخہ کیمیا دیجیے مجھے آپ. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت آسان ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں نسخہ، لیکن یہ یاد رہے کہ جب بھی اس نسخے کا آپ استعمال کریں تو آپ کو بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے. اب ظاہر ہے یہ پاسبل ہی نہیں، کیونکہ اگر بندر کا خیال آئے گا تو پھر وہ نسخہ کام نہیں کرے گا. تو اب ظاہر ہے وہ جب بھی اس طرح کی کوئی بات کرے، اب جب بھی آپ اس کو استعمال کریں گے تو یہ بات تو ضرور آئے گی، بڑی اٹپٹی سی بات ہے کہ بندر کا خیال نہ آئے. تو اس پہ ایک پوری نظم ہے سودا کی. لیکن میں جو شعر سنانا چاہ رہا ہوں سودا کا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اردو لٹریچر میں ایک ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ وہ بہت ہی، اس نے خدا کے ساتھ جو ہے بہت گستاخیاں الاؤڈ ہیں اس میں. فارسی کا ایک ایڈیم ہے کہ با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار. Be as mad as you want with God, as crazy as you want, but with the Prophet Muhammad be careful, beware of what you say. Sauda defies this. سودا کا ایک شعر ہے کہ، اور یہ شعر ایسا ہے کہ صاحب آج کی تاریخ میں اگر ہندوستان میں آپ پڑھ دیں اس کو تو میرے خیال سے 2-4 فتوے تو آ جائیں، پاکستان میں بلاسفیمی کے لیے آپ کو مار دیا جائے گا. شعر یہ ہے کہ بازار محبت میں نبوت کا بہا کیا، بازار محبت میں نبوت کا بہا کیا. کیا مول ہے پروفٹ ہوڈ کا، کیا مول ہے بازار محبت میں؟ بازار محبت میں نبوت کا بہا کیا، ایک زن نے لیا مول نبی چند درہم سے. سودا کی وہ کون سی بات ہے جو آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے؟ کریج اور بولڈنیس، جو کہ، اور سب سے زیادہ بہت بڑی بات یہ ہے کہ نہایت ہی کریجس شاعری کری، شہنشاہوں کو، ایمپررز کو، نوابوں کی شان میں خوب گستاخی کری ایک کے بعد ایک، لیکن کبھی بھی جو ہے معاوضہ ملنا بند نہیں ہوا. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات کہ مطلب شہنشاہوں کی طرف سے جو ہاتھ تھا وہ ہٹا نہیں کبھی، وہ ہٹا نہیں کبھی. مرزا رفیع سودا کے بعد میں خواجہ حسن میر درد، خواجہ میر درد. اب دیکھیے دہلی میں جب انویژنز ہو رہے تھے اور ایک کے بعد ایک دہلی کو لوٹا جا رہا تھا، تباہ کیا جا رہا تھا، تو یہ ایک شخص خواجہ میر درد جو ہے ایک کونے میں بیٹھا ہوا اور صرف پیار اور محبت کی باتیں کر رہا تھا. لیکن اور پورا سلسلہ ایک جو ہے خواجہ میر درد سے وابستہ ہے، صوفی سلسلہ ایک پورا وابستہ ہے خواجہ میر درد سے. لیکن ان کے یہاں بھی آپ کو ایسے ایسے اشعار ملیں گے خواجہ میر درد کے یہاں. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. یہ خواجہ میر، یہ ان کا شعر ہے. دیکھیے ابھی بات ہو رہی تھی ارریورنس کی، جی. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. جی مطلب اردو کا شاعر کیا بات ہے. صرف اردو کا شاعر نہیں حضور، اردو کا ایک ایسا شاعر جو ایک خانقاہ کا ہیڈ ہے، جو ایک پورا سلسلہ چلا رہا ہے صوفیوں کا، جس کے والد دادا وغیرہ سب کا جو ہے ایک ایسا سلسلہ صوفی سلسلے سے ان کا تعلق رہا ہے. صرف تعلق نہیں بلکہ ان کے والد نے ایک طریقہ جو ہے وہ قائم کیا تھا، اس کا نام طریقہ محمدیہ. محمد شاہ رنگیلا جو اس وقت ایمپرر تھے، وہ آ جاتے تھے ان اناؤنسڈ ان کے خیمے میں یا ان کے جہاں بھی یہ سکھا رہے ہوتے تھے وہاں کیمپ میں. تو انہوں نے ایک دن ان سے کہہ دیا کہ دیکھیے یہ آپ مجھے اس طرح سے ڈسٹرب کرتے ہیں، یو کانٹ کم ان اناؤنسڈ ٹو می. اور کس سے کہا جا رہا ہے؟ شہنشاہ سے. اور کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک شخص جو ایک کونے میں بیٹھا ہوا اور یہ سب باتیں کر رہا ہے اور دنیا سے اس کو تعلق نہیں ہے. تو وہ صاحب نہیں آئے کبھی دوبارہ. لیکن وہی بات پھر کہ مغلیہ سلطنت کا ہاتھ جو ہے ان کے سر پہ ہمیشہ قائم رہا. اور جب نادر شاہ کا انویژن ہوا ہے تو اس کے فوراً بعد
جو بیگم تھیں اس وقت، جو پریزائڈنگ بیگم تھیں مغل ایمپرر کی، انہوں نے ایک بہت بڑی حویلی ان کو آفر کی کہ صاحب آپ یہاں آپ لوگ موو کر جائیے اور یہاں رہیے، آ کے آرام سے خانقاہ بنائیے اپنی وہاں پہ. انہوں نے منع کر دیا، وہاں نہیں گئے. لیکن بہت بعد میں اس حویلی میں وہ شفٹ ہوئے، اور پرانی دلی میں وہ حویلی 1947 تک تو تھی. اب اس کا کوئی جو ہے پتہ نہیں ہے کہاں. اوکے، تو خواجہ صاحب کے بعد میں درد صاحب کے بعد آتے ہیں میر تقی میر. اوہ، میر تقی میر، مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ جی ہاں جی ہاں، کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ خدائے کہاں سے بات سخن، شروع ہوئی. خدائے سخن ہے کہ میر تقی میر کا تو صاحب یہ ہے کہ غالباً میر both have reached almost similar heights in Urdu literature, I think. Of course بہت لوگ ہوں گے جو نہیں اس سے اتفاق رکھتے ہوں گے, but both of them have reached it through different modes. غالب میر کی جو زبان پہ جو کرافٹ تھا میر کا, جو زبان پہ جو عبور تھا ان کو, اور آسان زبان پہ, ایسی روزمرہ کی زبان جس کو ہم لوگ سمجھ پائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو فلسفہ تھا وہ بہت کمال کا. ایک شعر ہے صاحب میر کا کہ کیسی بہار ہم سے اسیروں کو منع ہے. کیا بات ہے, واہ. کیسی بہار ہم سے اسیروں کو منع ہے, چاکے قفس سے باغ کی دیوار دیکھنا. کیا بات ہے, چاکے قفس سے باغ کی دیوار دیکھنا. چاکے قفس سے باغ کی دیوار دیکھنا, واہ. اور لیکن اس میں اگر آپ فلسفہ دیکھیں کہ وہ کیا رہا ہے شاعر, کہ حالانکہ میں اپنے محبوب سے, اپنے عشق سے بالکل اتنا ہی دور ہوں جتنا اس قفس کی چاک سے یہ دیوار مجھے دکھ رہی ہے باغ کی, بٹ there would be something always which will mediate between the two of us. کبھی ہم مل نہیں پائے. کہ شیخ جو ہے مسجد میں ننگا رات کو تھا میخانے میں. شیخ جو ہے مسجد میں ننگا رات کو تھا میخانے میں, کرتا جبہ خرقہ ٹوپی مستی میں انعام کیا. واہ. اور اسی میں آتا ہے کب کا ترک اسلام کیا, کب کا. اور بیچ میں ایک شعر اور ہے کہ کس کا کعبہ کیسا قبلہ, کون حرم ہے کیا احرام, کوچے کے اس کے باشندوں نے سب کو یہیں سے سلام کیا. واہ واہ واہ. اچھا وہ بھی سنائی دیجیے. قشقہ کھینچا اور میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو, ان نے تو قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا. کیا بات ہے, میر تقی میر. یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج کوئی نہیں کہہ سکتا. کوئی نہیں کہہ سکتا صاحب, کیا ہمت نہیں ہو سکتی آج یہ سب. اور کیا وہ بات ہے, چیلنج ہے, جیسے کہ پوری ایک اتھارٹی کو, اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرنے والی بات. آپ نے ایک سن بتایا تھا 1710, جس میں سودا صاحب آتے ہیں. 1810 میں میر تقی میر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اور چلے جاتے ہیں لکھنؤ. دہلی میں یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اس قدر غریب ہیں کہ وہ اپنی شاعری کو, اپنے کلام کو جو ہے وہ ایک کرنسی بنا لیتے ہیں بارٹر کے لیے. تو اگر دوائیں چاہیے ہیں تو صاحب کیمسٹ فارماسسٹ کے نام سے کچھ ایک شعر کہہ دیا, دوا لے لی اس سے, اسی اختار کے. اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں, یہ بھی ایک بڑا اردو, یہ شاید ان کا ہے بھی نہیں, یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے, لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قسم کی بڑی ہومو سیکشول ٹائپ کی پوئٹری کری ہے. جو شخص اس قدر شاعری کر رہا ہے ہر وقت ہر چیز کے لیے. اب مجھے جو ہے صاحب سامنے سے پانی لے کے وہ جا رہا ہے شخص, تو اس سے مجھے پانی خریدنا ہے, تو کیا کروں, میں نے اس کی خوبصورتی بیان کر دی ایک شعر میں. تو اچھا, اور میر کا کلام جو ہے سب سے ضخیم کلام ہے اردو لٹریچر میں, کلاسیکل اردو لٹریچر میں. اس سے زیادہ میرے خیال سے تھک والیوم آپ کو کہیں نہیں ملے گا. میر تقی میر تو ایسے شاعر ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اگر کچھ بھی نہیں تو کم سے کم نام ہی سنا ہوگا. جی نام. ہمارے گلزار صاحب کو ان کا ذکر کرنا بڑا اچھا لگتا ہے اپنے گانوں میں, میر کی ہو غزل وغیرہ وغیرہ, ہے نا, ایک پروائی والا گانا ہے. میر مائگریٹ کر کے لکھنؤ چلے گئے, نواب آصف شجاع الدولہ وہاں نواب, وہ پریزائڈنگ نواب. تو ایک بار نواب شجاع الدولہ جو ہیں وہ میر ان کے ساتھ کھڑے تھے ان کے محل میں, اور نواب صاحب ایک چھڑی لے کے ایسے اور مچھلی سے کھیل رہے تھے. تو انہوں نے میر سے کہا کہ میر صاحب کچھ سنائیے. تو انہوں نے شروع کیا کچھ سنانا, اور نواب صاحب جو ہے وہ چھڑی سے کھیلتے رہے, مصرع اٹھا نہیں رہے تھے. تو میر صاحب نے کہا چپ ہو گئے. تو انہوں نے کہا میر صاحب آپ سنائیے. تو انہوں نے کہا جی حضور توجہ دیں تو میں کچھ سناؤں. تو انہوں نے کہا کہ ہر اچھا مصرع میری توجہ کا مستحق ہوگا. میر خفا ہو گئے اور چلے گئے, اس کے بعد کبھی واپس نہیں آئے. 1-2 ہفتے کے بعد نواب صاحب ایک ہاتھی پہ سوار جمعے کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے, تو دیکھا کہ میر ایک چائے خانے میں بیٹھے ہیں قریب میں, لکھنؤ کا ذکر. تو انہوں نے اپنا کہا اس سے لوگوں سے بھائی ان کے یہاں لے چلو ذرا. تو کیونکہ وہ ہاتھی پہ تھے, اتنے اونچے تھے, اور میر نیچے, میر اٹھے نہیں, میر اتنے نیچے بیٹھے تھے, تو انہوں کو زور سے بولنا پڑا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تاکہ ان تک آواز پہنچے. تو انہوں نے کہا میر صاحب کیا ہوا, آپ بہت دنوں سے تشریف نہیں لائے. تو بجائے اس کے کہ کہتے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں آیا یا کیا, بولے کہ ہمارے یہاں شرفا سڑکوں پہ اونچی آواز میں بات نہیں کرتے.
مرزا غالب. وہ تو صاحب وہ کل ایک ناقد غالب نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کلام حضرت غالب کا سبب کیا ہے، مجھے بتاؤ کہ دیوان حضرت غالب کلام پاک ہے، انجیل ہے کہ گیتا ہے. لیکن جس طرح کا فلسفہ اور جس طرح کی یونیورسل بردرہڈ غالب لے کے آتے ہیں اپنے کلام میں، وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج، میں اندلیب ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج، میں اندلیب گلشن نہ آفریدہ. واہ واہ واہ. غالب ایٹ ہز بیسٹ. میں اندلیب گلشن نہ آفریدہ ہوں. I am the nightingale of the garden not yet born. Not yet born. یہ تو یہ ہے جو آنے والے دن ہیں ان کا، لیکن یہ کہ لوگ نہیں سمجھتے میں کون ہوں. شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں، حسن غمزے کی کشاکش سے چھٹا میرے بعد، بارے آرام سے ہیں اہل جفا میرے بعد، غم سے مرتا ہوں کہ اتنا نہیں دنیا میں کوئی جو کرے تعزیت مہر و وفا میرے بعد. یہ شعر ہے صاحب کہ کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق. واہ کیا بات ہے صاحب. کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، ہے مقرر لب ساقی پہ صلا میرے بعد. اب یہ شعر دیکھیے صاحب، کیا بات کہی جا رہی ہے، بتائیے کیوں کہ یہ اس کا بڑا اچھا صاحب. ایک منصور سعید صاحب پاکستان میں بہت مشہور کمیونسٹ پلے رائٹ، تھیٹر پرسن، تھیسپین، ان سے بہت عرصے پہلے کسی نے پوچھا کہ صاحب اس شعر کا کیا مطلب ہے. ان کا بھی دیکھیے ایسا ہے، آپ نے اکھاڑا دیکھا ہے؟ اکھاڑے میں جب پہلوان جو ہے وہ مات کر دیتا ہے سب کو، تو اس کے بعد گدا لے کے اور ایک راؤنڈ لگاتا ہے اور کہتا ہے اور کوئی بچا ہے کیا، بتاؤ کس میں ہمت ہے. یہ وہ ہے صاحب، یہ وہی ہے. غالب کہہ رہے اب کون بچا ہے، کس کی ہمت ہے کہ اس طرح کا ٹاکسک پوائزن جو ہے، who can drink the toxic poison of love after me, after I am gone. تو ایسا کوئی ہے ہی نہیں دوسرا. وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو. لائلٹی سبجیکٹ ٹو اسٹیڈ فاسٹنس از دی ریئل ایمان. وہ ہے ایمان، چاہے جس سے بھی آپ کو جو بھی آپ کا ایمان ہو اس سے آپ لائلٹی رکھیں تو وہ اصل ایمان ہے. اگر برہمن کا ایمان جو ہے وہ بھگوان میں ہے، تو اگر وہ ایمان اس کا جو ہے وہ قائم رہتا ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو کعبے میں دفنایا جائے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. تو مرزا اسد اللہ خان غالب کے بعد خواجہ ابراہیم ذوق. جی، شیخ ابراہیم ذوق. شیخ ابراہیم ذوق آپ لوگ جانتے ہیں، واز دی پوئٹ laureate آف دی لاسٹ مغل کورٹ. بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، اور ان کی وجہ سے جب تک وہ حیات رہے غالب جو ہے وہ پوئٹ laureate نہیں ہو پائے. حالانکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غالب جو ہیں وہ بہادر شاہ ظفر کے جو بڑے بیٹے تھے مرزا فخرو، جی، ان کے استاد تھے. ان کے استاد وہ اس لیے تھے کیونکہ بہادر شاہ ظفر کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ ان کو قلعے میں کس طرح سے لائیں. اور ذوق نے ان سے کہا کہ دیکھیے غالب کا اپنا شعر ہے کہ ہے شاعر تو وہ اچھا ہے، پہ بدنام بہت ہے. تو آپ مرزا فخرو کا ان کو جو ہے استاد بنا رہے ہیں، دیکھ لیجئے آپ سوچ سمجھ کے بنائیے گا، کہیں بچے پہ کیا اثر پڑے وغیرہ وغیرہ. جی، لیکن غالب اور ذوق کے جو اینیکڈوٹس ہیں صاحب، جو ان کے جو پوئٹک لڑائی رہی ان کی، اور یہ سب وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں. جیسے کہ ایک بار ذوق جو ہے، اور غالب بالکل صحیح سمجھتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ ذوق کی وجہ سے جو ہے ان کی وہ قلعے میں ان کا داخلہ جو ہے سمجھ لیے ممنوع ہے ایک طرح سے، حالانکہ مشاعروں میں بلائے جاتے تھے. تو ایک بار انہوں نے جملہ کس دیا تھا ذوق پہ کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا وگرنہ نہیں. لیکن یہ تو تب ہوا کہ جب اس کے بعد جب قلعے کا مشاعرہ ہوا تو بہادر شاہ ظفر سے شکایت کی گئی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ مرزا نوشا کیا آپ نے یہ جملہ کسا استاد ذوق پہ؟ تو ان کا حضور میں نے یہ پڑھا ضرور پر یہ جملہ نہیں کسا ہے میں نے، یہ میری نئی غزل کے مقطع کا مصرع ہے. تو ان کا پورا مقطع ارشاد فرمائیں گے آپ؟ تو دین غالب ٹرن the tables on himself immediately and said، یہ پڑھا انہوں نے پورا کہ وہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. اور پوری کی پوری غزل جو ہے امپرومپٹو فی البدیہہ کہی گئی ہے، اور اس میں کیا کیا شعر ہیں. اور ایک شعر تو ایسا بھی آیا نا کہ اس پہ خود استاد ذوق نے اس کی بہت تعریف کی. آپ مطلب بڑے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم ذوق کا ذکر کر رہے ہیں اور غالب کے اشعار جی بار بار آ رہے ہیں. اگر ذوق صاحب سن لیں تو ایک بار پھر صحیح بات. ذوق کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے دہلی کے محاوروں کو جس طرح سے استعمال کیا ہے اپنی شاعری میں، اس کے علاوہ جتنی سادہ، آپ کو بہت زیادہ فلسفہ وغیرہ نہیں ملے گا ذوق کے. بہتر ہے ملاقات مسیحا اور خضر سے اے ذوق، کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحا اور خضر سے. کتنی آسان سی بات ہے لیکن کیسے کہی گئی ہے. اور اس طرح کے بہت آپ کو اشعار مل جائیں گے ذوق کے، جس میں انہوں نے اور ذوق کی غزلیں جو ہیں، میں دو یا تین غزلیں تو ایسی ہیں جو بہت اچھے سنگرز نے گائی ہیں.
لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. اس میں کتنے اچھے شعر ہیں اسی غزل میں. بہت ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے. بہت اچھے شعر ہیں اس طرح. اوکے، ذوق صاحب کے بعد اس میں بہادر شاہ ظفر خود ہیں اور مومن ہیں. بہادر شاہ ظفر صاحب کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. ہاں، اس لیے کہ یہاں پہ تھوڑا شک کے بادل منڈراتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر نے خود کتنا کہا اور کتنا دوسروں کے حوالے سے کہا. ہاں یہ دونوں چیزیں ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر کی جو اچھا کلام ہے، ذات اور کلام، وہ ایسا ہے کہ وہ اٹ از رانگلی ascribed to ذوق اور اینی بڈی ایلس، کیونکہ وہ انداز ذوق کا نہیں ہے. نہیں، وہ تو ذوق کی تو بات چھوڑ دی ہے. جاوید اختر صاحب کے جو مستر خراب بادی ہیں، اس پہ کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ ان کی چیزیں ہیں. وہ ایک غزل جو ہے جاوید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ مستر خیر آبادی کی ہے، کہ اور ان کا کلیم جو ہے he says my claim is predicated on the fact that I found this ghazal in my grandfather's diary. اب صاحب میں تو ہسٹورین ہوں نہیں، اس لیے میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے ابا کی ڈائری میں غالب کی غزل مل جائے تو وہ ان کی نہیں ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ کوئی ثبوت ضروری ہے. ٹھیک ہے. بہرحال لیکن بہادر شاہ ظفر کا کمال یہ تھا کہ وہ لمبی بہر میں بہت اچھا کہا ہے، انہوں نے بہت اچھی چیزیں کہی ہیں لمبی بہر میں، اور فلسفہ بھی ہے صاحب ان کے، اور بہت اچھا فلسفہ ہے. کوئی ایک دو ایسے اشعار جو لوگوں نے کم سنے ہوں؟ ایک تو یہ بھی بہادر شاہ ظفر کم گایا گیا بہت. بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ویسی تو نہ تھی. انہوں نے جس طرح سے اپنی حالت بیان کی ہے اپنے شعروں میں، اپنے کلام میں، وہ میرے خیال سے ایک کوئی جو ہے پریزائڈنگ کنگ، چاہے وہ جتنا بھی خراب اس کی حالت ہو، لیکن وہ اس طرح کی چیزیں کہہ رہا ہو کہ، اور پھر جب ڈپورٹ کر کے رنگون بھیج دیا گیا تو سب سے مشہور شعر جو ان کا ہے کہ 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، ہے کتنا بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. وہ 2 گز زمین دہلی میں آج بھی موجود ہے، مہرولی کے علاقے میں، جو انہوں نے اپنے جیتے جی یہ مارک کر دی تھی کہ مجھے یہاں دفن کیا جائے. ایک تو بہادر شاہ ظفر صاحب نہایت ہی سپرسٹیشس قسم کے آدمی تھے. ان کو یہ یقین تھا بہت دنوں تک کہ ان کی رعایا میں جو ہیں وہ جنات شامل ہیں، اس لیے چاہے سولجرز دلی تک آ گئے ہوں، کچھ بھی ہو گیا، ان کا کچھ نہیں ہونے والا ہے. تو یہ اس طرح. لیکن آپ یہ دیکھیے صاحب، میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ بہادر شاہ ظفر کا جو کلام ہے وہ ایسا نہیں مجھے لگتا ہے کہ کسی اور کا کہا ہوا ہو. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ بہادر شاہ ظفر کے سرکمسٹانسز دیکھیں گے تو اس میں جس طرح سے انہوں نے، اگر آپ ان کے جو رائل آرڈرز وغیرہ ہیں ان کو پڑھیں تو وہ بھی اسی طرح سے کہے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں جس طرح سے ان کا کلام ہے. تو ظاہر ہے ہر چیز تو ان کے لیے جو ہے کوئی شاعر بیٹھ کے نہیں کر رہا تھا وہاں. اور رنگون میں بہت اچھے شعر انہوں کے کہیں. صرف یہ تو ایک وہ ہے، ان کو ایک ہی واز ناٹ الاؤڈ پین اینڈ پیپر. تو اگر بتی تھی کمرے میں، اگر بتی کی بجھی ہوئی سٹک سے دیوار پہ شعر لکھا کرتے تھے. اور جب ان کا انتقال ہوا تو وہ بہت دنوں تک وہ شعر پرزرو تھے. اب تو خیر نہیں، اب تو بھی. اور بہادر شاہ ظفر کے بعد ہم آتے ہیں، اور ایک چیز اور بہادر شاہ ظفر کے بارے میں صاحب، بہادر شاہ ظفر چاہے جیسے بھی رہے ہوں، خود شاعر چاہے بیکار رہے ہوں یا جیسے بھی رہے ہوں، لیکن ایک بڑا اچھا قصہ ہے صاحب، ایک آدھے منٹ کا. وہ یہ کہ ایک بار شبانہ اعظمی نے کہا ہے کہ میں ماسکو گئی اور مجھے پتا شوٹنگ کر رہے ہیں، مجھے پتا چلا کہ فیض چچا آئے ہیں، تو میں ان سے ملنے گئی. تو انہوں نے کہا کہ بیٹیا تم شام کو آنا، ہم تمہیں اپنا تازہ کلام سنائیں گے. تو جب میں شام کو گئی تو انہوں نے مجھے ایک پرچہ پکڑایا. میں نے پرچہ کھولا اور کہا کہ معاف کیجیے گا فیض چچا، مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی. تو وہ بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کیسے تمہارے ماں باپ شوکت اور کیفی کی بیٹی اردو نہیں آتی وغیرہ وغیرہ. تو کہنے میں بہت گھبرا گئی اور میں نے ان سے کہا کہ لیکن فیض چچا مجھے آپ کا ذات اور کلام یاد ہے، ازبر ہے. تو ان کا مثلاً، تو میں نے جھٹ سے ایک شعر پڑھا تو فیض صاحب نے ایک لمبا سگریٹ کا کش لیا اور کہا کہ محترمہ یہ میر تقی میر کا کلام ہے. تو کہنے لگی میں اور گھبرا گئی اور میں نے گھبراہٹ میں ایک شعر اور پڑھا. تو وہ آرام کرسی پہ آرام سے بیٹھ گئے اور بولے کہ بیٹا دیکھو میر تک تو ٹھیک ہے پر بہادر شاہ ظفر کو میں شاعر نہیں مانتا. لیکن بہادر شاہ ظفر جیسے بھی شاعر رہے ہوں، ان کے کوٹ میں جس طرح کے اردو شاعر رہے ہیں، مطلب ہی ہیڈ اے گیلیکسی آف اردو پوئٹس ان ہس کوٹ. اور نام لیجئے آپ، اور وہ سب جن کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں، جتنے شعراء ہیں، غالب، مومن، ذوق، خود مفتی صدر الدین آزردہ، یہ سب جو ہے وہ ان کے کوٹ کے شاعر تھے. مومن کا کلام بہت کم ہے کیونکہ مومن کی بہت کم عمری میں ان کی موت ہو گئی تھی، چھت پہ سے گر گئے تھے. اور تو لیکن جو ہے وہ بہت زبردست ہے. اب ان کے ایک شعر پہ جو ہے غالب تیار تھے اپنا پورا کا پورا دیوان دینے کو ان کو. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا.
اس ایک شعر پہ غالب نے کہا تھا یہ ایک شعر میں تو یہ میرا پورا دیوان لے لیجیے. ایسے ایسے شعر ہیں اس کے اندر کہ جسے جسے آپ گنتے تھے با وفا, جسے آپ کہتے تھے آشنا, میں وہی ہوں مومن مبتلا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. ہمارے ابا نے اپنی کتاب ابھی عارف محمد خان صاحب کو اس شعر کے ساتھ بھیجی. اور میرے خیال سے یہ ذکر ہوگا شعبان کے زمانے کے, اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کی بہت ساری باتیں بھول بھی چکے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو یاد بھی دلاتے رہتے ہیں. خیر, داغ دہلوی. اب داغ دہلوی کا کلام میرے خیال سے داغ کا کلام غالب کے بعد سب سے زیادہ گایا ہوا کلام داغ کا ہے. اور داغ کے بارے میں لوگوں کا بہت کچھ کہنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب, یہ بات میں نے کتاب میں لکھی بھی ہے اور کچھ اکیڈمکس کا یہ خیال ہے, خاص طور پہ پروفیسر شمیم حنفی وغیرہ کا, کہ بہت ہی سستی شاعری تھی داغ کی. لیکن ایسی شاعر, ایسا کلام, اور غالب خود کہہ گئے ہیں کہ ایسا کلام جو اس کو کوٹھے پہ بالا خانے پہ جو ہے وہ طوائف اور سڑک پہ فقیر گائے, اس کلام کو تو کوئی مات کر نہیں سکتا ہے. تو داغ کا ایسا کلام ہے, عذرانے میں بھی ہے اور بلاتے بھی نہیں, باعث ترک ملاقات بتاتے بھی نہیں. اچھا, ہم لوگوں کے یہاں صاحب بچپن سے ہی, آپ لوگ کئی لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کے یہاں تو باتیں ہی ایسے ہوتی ہیں شعر و شاعری میں. ایک بار ہمارے پاس ایک خرگوش تھا, جب میں اسکول میں تھا تو ایک خرگوش تھا میرے پاس. تو وہ ہم لوگ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے تھے, شام کو کھانا کھا رہے تھے. وہ خرگوش صاحب جو ہیں وہ کچن سے جھانک کے دیکھتے تھے اور ان کو آپ بلائیے تو وہ اندر واپس چلے جاتے تھے. تو ہماری اماں نے شعر پڑھا کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. دیٹ واز مائی فرسٹ انٹروڈکشن ٹو داغ. پر داغ کی چیزیں جو آپ نے جیسے اشارہ کیا نا, بہت اچھی آتی ہیں گانے میں, بہت اچھی اور بہت زیادہ مقبول. ایک بات, لیریکل ہے داغ, بہت لیریکل ہے, بہت لیریکل ہے. ایک بات اور بھی ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ کچھ ایسے شعرا ہوئے ہیں اردو میں جو اردو کو مقبولیت کے ایک ایسی سطح پہ لے گئے جو شاید میر کے لیے بھی آسان نہیں تھا, بالکل, جہاں داغ لے گئے ہیں. بالکل بالکل, چاہے وہ گانے والوں کے ذریعے ہو یا کسی بھی طرح سے ہو. بالکل. تو داغ کے بعد آتی ہے اردو زبان آتے آتے داغ. تو صاحب داغ کے بعد یہ سلسلہ یہاں ختم ہو جاتا ہے. داغ died in 1905 in Hyderabad. He had migrated from here to Rampur, then he came back, then he went to Hyderabad. اور اپنے انتقال سے ایک سال پہلے دہلی آئے 1904 میں یا 3 کے اینڈ میں, اور وہ دلی کا داغ کا آخری وزٹ تھا. داغ کے شاگردوں میں علامہ اقبال کا بھی شمار ہے, سوچیے. اور شروع میں علامہ نے ان کو اپنا کام بھیجا ٹھیک کرانے کے لیے, لیکن بعد میں داغ نے ان کو خود یہ لکھ دیا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, میں نے لکھا بھی اپنی کتاب میں, کہ ان دونوں کا کلام اتنا ڈفرینٹ تھا کہ داغ نے کہا ہوگا کہ صاحب یہ تو میں کہاں اس کو ٹھیک کروں. واہ واہ واہ. بٹ وین داغ ڈائیڈ, علامہ wrote a beautiful eulogy on داغ. پنڈت آنند موہن زوتشی گلزار دہلوی 94-95 سال کے ہیں. ان کے والد پنڈت تربھون داس زوتشی زار دہلوی داغ کے شاگرد تھے. کیا بات ہے. اور یہ کہتے ہیں گلزار دہلوی صاحب کا یہ کلیم ہے کہ وہ ان کے پہلے شاگرد تھے. میں اس کلیم کو ڈسپیوٹ کرتا ہوں کیونکہ ہسٹوریکلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ پہلے داغ ہے 2000 ڈسائپلس, شاگرد ضرور رہے ہوں گے, لیکن اس لیے گلزار دہلوی صاحب ان کو استاد دادا کہتے ہیں. اور گلزار صاحب کے پاس میں گیا داغ کے بارے میں بات کرنے کے لیے, تو انہوں نے بات شروع یہاں سے کی کہ دیکھو میاں, غالب کو غالب بنانے والا داغ تھا. تو میں نے پوچھا کیسے؟ تو فرمایا کہ غالب تو فارسی میں شاعری کر رہا تھا, اردو کی شاعری بھی اتنی مشکل تھی کہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے, قلی بلوانا پڑ جائے شعر اٹھانے کے لیے. تو جب اس نے دیکھا کہ ایک لونڈا اتنی آسان شاعری کر رہا ہے اور اتنا عام فہم ہو گیا ہے, تو انہوں نے بدلا اپنا سٹینس. حالانکہ یہ بات ہسٹوریکلی غلط ہے, ہسٹوریکلی یہ بات غلط ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. غالب, سب سے بڑی بات تو یہ کہ غالب نے اپنی جتنی بھی مشکل اور اچھی جو شاعری ہے وہ زیادہ تر جو ہے 20-21 سال کی عمر تک کر لی تھی کمپلیٹ. دوسری بات یہ کہ غالب سے جب داغ پہلی بار ملے ہیں تو غالب اس وقت جو ہے بالکل اپنی آخری عمر میں تھے, اور تب تک تو سب کچھ ہو چکا تھا جو ہونا تھا. یہ کیا چینج کیا اس کے بعد انہوں نے اسٹینڈ. اچھا, میرے کچھ 2-3 سوال ہیں, اور آپ کی کتاب کے حوالے سے. آپ نے 8 شعرا کا انتخاب کیا اپنی کتاب کے لیے, جی, اور 10 کا نہیں کیا. اور یا میں یہ کہوں کہ 8 کا آپ نے انتخاب کیا, لیکن ان میں کم سے کم 4 ایسے شعرا ہیں یا 2 ایسے شعرا ہیں جن کو آپ نے چھوڑ دیا. آپ کہیں تو میں کہہ دیتا ہوں, جیسے آزردہ کا ذکر نہیں ہے, جی دیکھیے, جیسے مصفی کا ذکر نہیں ہے. جی, اس میں 2 باتیں ہیں صاحب. ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اس طرح کے شعراء کی بات ہے, جیسے مفتی صدرالدین آزردہ ہو گئے, ٹھیک, بہت اچھے شاعر تھے, بٹ ہی وہ ہمارے یہاں نا صاحب دیکھیے, وکالت سے تو میں چھوٹ نہیں سکتا ہوں. ہمارے یہاں کلاس اے
سینئر کوئنس کاؤنسل QC ہوتا ہے اور کلاس B کوئن QC ہوتا ہے. تو یہ جو آزردہ وغیرہ ہیں، حاتم، یہ سب کلاس B QCs میں تھے سر. یہ کلاس B کے شعراء میں بہت اچھے شاعر تھے، لیکن وہ مقام ان کا نہیں ہے جو ان لوگوں کا. پہلی بات، ہاں موسفی اس طرح کے ایک آدھ شعر آپ کو شاید اور مل جائیں، لیکن وہ غالب کا شعر ہے نا کہ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. تو یہی بات ہے سر. اب دیکھیے جب آدمی لکھ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس کو اپنا، اس میں اس کا جو انتخاب ہے وہ تو اس کا اپنا ہی ہوگا، پرسنل چوائس. آزردہ سے مجھے تھوڑی سی ہمدردی اس لیے کہ 1857 کو جس کو انگریز غدر کہتے ہیں اور جنگ کی پہلی جنگ آزادی ہے، اس میں آزردہ کو مارا جاتا ہے. ہاں مارا جاتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے مارا جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے مارا. مطلب یہ بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس وقت 1857 کے حوالے سے بات کہی جاتی ہے کہ دلی میں وہ میسیکر ہوا تھا جو شاید دنیا کے کسی شہر میں نہ ہوا ہو، جس میں 1400 جو اپنے وقت کے انٹلیکچوئل سے، جو بڑے سے بڑے شاعر تھے، ادیب تھے، لکھنے والے تھے، موسیقی تھے، گانے بجانے والے تھے، ان سب کو بالکل انگریزوں نے، جن کا ہم بڑا لوا مانتے ہیں، بڑے سویلائزڈ ہیں، بڑے پیارے ہیں، بالکل باقاعدہ ہولوکاسٹ تھا. اور ان میں آزردہ بھی تھے. تو میں نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی آزردہ سے ہمدردی ہے. خیر بہرحال، لیکن آپ نے، میں اگر آپ کی جگہ ہوتا تو شاید تھوڑا سا ڈپلومیٹک ہو کے جواب یہ دے دیتا کہ میں کیا کروں، پبلشر نے کہا تھا صرف 8. تو میرے ایسا مسئلہ تھا نہیں، لیکن آپ وکیل ہوتے ہوئے بھی اتنی ایمانداری سے جواب دے دیا. دیکھیے پیسے نہیں ملے نا صاحب اس جواب کے، فیس نہیں ملی اس جواب کی، اس لیے ایمانداری کا جواب ہے. اگر آپ مجھے فیس دیتے تو تب میں آپ سے پوچھتا کہ آپ کیا جواب چاہتے ہیں، بتائیے، میں اس طرح کا جواب دوں. کتاب میں آپ نے کس طرح سے اپنی سٹوری کو آگے لے کے گئے ہیں؟ ہاؤ ہیو یو ٹیکن دا سٹوری فارورڈ؟ تو میں نے ایک بہت ہی طویل 5-6 ہزار الفاظ کا انٹروڈکشن ہے، ہسٹوریکل انفلیکشن آف دہلی، اس سے بات شروع کی ہے. اس میں یہ بات بھی میں نے واضح کر دی ہے کہ میں کوئی ہسٹورین نہیں ہوں، تو لیکن اس لیے اس کو آپ جو ہے اس طرح سے پڑھیں. بھائی دیکھیے اگر آپ عشق پہ کتاب لکھ رہے ہوں تو یا تو آپ اس میں فلسفے کی بات کر سکتے ہیں، عشق کے فلاسفر لکھ سکتا ہے، کوئی سائیکو انالسٹ لکھ سکتا ہے، لیکن عاشق بھی لکھ سکتا ہے عشق کے بارے میں. تو یا آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں جیسے کسی عاشق نے عشق کے بارے میں کا پرچہ عشق کا پرچہ لکھا. تو یہ اچھا، اس کے بعد یہ جو 8 شعراء ہیں، ان سب کی کہانی کہ یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، ان لوگوں کی کہانی کہاں سے آئے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں مشاعرے پڑھے ان لوگوں نے، وہ سب جگہیں جہاں یہ لوگ رہتے تھے، جہاں انہوں نے مشاعرے پڑھے ہیں، جہاں جا کے بیٹھا کرتے تھے، جہاں مرے، جہاں قبریں جن جن کی ہیں، وہ ان سب کی تصاویر بھی شامل ہیں. آج کی تاریخ میں وہ جگہیں کیسی ہیں، جیسے کہ ایکسلسیئر سنیما، بہت بڑھیا، بہت عمدہ. اننت رائنا ڈاکیومنٹری فلمیں کا فوٹوگرافر ہیں، انہوں نے میری کتاب کے لیے پورا فوٹو شوٹ کیا ہے. اور یہ جیسے ایکسلسیئر سنیما پرانی دلی میں لال کنویں کے چوراہے پہ ایکسلسیئر سنیما جو ہے، وہ ایک زمانے میں حکیم احسان اللہ خان کی حویلی کا پارٹ تھا. اور جہاں پہ سنیما ہے آج بھی چلتا نہیں ہے، ابھی 1 سال پہلے تک چل رہا تھا، اب سنیما بند ہو گیا ہے. جہاں پہ ہال ہے سنیما کا، وہ بیٹھک تھی جہاں وہ سب مشاعرے ہوا کرتے تھے، جس میں ذوق اور مرزا غالب اور مومن یہ سب لوگ جاتے تھے. پھر اگر آپ گلی قاسم جہاں سے ہی گزریں تو ظاہر غالب کی حویلی تو جو ہے سو ہے، اس کو انہوں نے جس طرح سے ریسٹور کیا اس کے بارے میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا ہوں کچھ. لیکن اس کے بعد آپ کو جو ہے کالے خان کا پھاٹک مل جائے گا. یہ کالے میاں وہی تھے جو کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے استاد تھے، اور اچھے شعراء حضرات جو ہیں وہ ان کے ڈسائپلز رہے. اور وہ بہادر شاہ ظفر کے بھی استاد تھے، اور بہادر شاہ ظفر سے کہہ کے انہوں نے غالب کو یہ کمیشن کیا تھا مغلیہ سلطنت کی تاریخ اردو فارسی میں لکھنے کے لیے. اور غالب پہ جو یہ 2 ٹائٹلز کانفر کیے گئے تھے وہ بھی ان کی کہنے سے کانفر ہوئے تھے، اور انہی کی وجہ سے ان کو ایک ریگولر انکم آتی تھی قلعہ معلیٰ سے. ان کا گھر ہے، اور یہ گھر وہ ہے جہاں غالب جب when he was imprisoned for about a month and a half، وہاں سے جب نکل کے آئے تو اس قدر شرمندہ تھے کہ اپنے گھر نہیں گئے، وہاں کالے صاحب کے گھر پہ آ کے رکے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ مرزا نوشا آپ کو کیسا لگ رہا ہے باہر آ کے؟ کہنے لگے کیا بتاؤں، ابھی تک گورے کی قید میں تھا، اب کالے کی قید میں. تو یہ سب جگہیں موجود ہیں. کیا بات ہے اس کا پھر غالب کا سمدھیانہ جو ہے، وہ غالب کا جو سسرال ہے وہ موجود ہے، لوہارو ہاؤس وغیرہ یہ سب موجود ہے، اس کی تصویریں ہیں ساری. اچھا قبروں کا جہاں تک سوال ہے صاحب، میں اور میرا فوٹوگرافر ہم لوگ ڈھونڈتے میر کی قبر ڈھونڈ کے پریشان، لکھنؤ میں سٹی اسٹیشن کے پاس. پھر ایک صاحب ملے، باقر صاحب، بہت بزرگ آدمی، انہوں نے کہا کہ صاحب میں 60 سال سے یہاں ہوں، جب میں آیا تھا تب ایک چھوٹی سی چیز ایک کونے میں تھی جس کو لوگ بتاتے تھے کہ میر کی قبر ہے، تھا اس پہ کچھ نہیں. اس کے بعد وہ ایریا جو ہے سب وہ ہیز بین یوسرپڈ، اور اس پہ سلمز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں صاحب، اسی کے اندر کہیں تھی، اس کے اوپر سے ریلوے لائن چل گئی ہے،
اور خدائے سخن آپ نے فرمایا، اور میر کا جو واحد نشان ہے میر کا اس جگہ لکھنؤ میں، وہ ایک کونے میں، سڑک کے کونے پہ ایک چھوٹا سا بورڈ لگا ہے، اس پہ لکھا ہے میر تقی میر مارگ. دیٹس آل. کوئی جانتا بھی نہیں ہے وہاں کی میر کون ہے. کوچہ چلان میں جہاں میر رہے تھے دہلی میں، وہاں کوئی نہیں جانتا ہے. مومن کا گھر موجود ہے. گھر کیا ہے، اس کو جو ہے کاٹ کے اس کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے مکانات اور دکانیں بنا دی گئی ہیں، پر وہ جگہ موجود ہے، وہی بلڈنگ ہے. اس میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں یہ بات آپ سب کے سامنے کہ جس تفصیل سے آپ نے باتیں کہیں اپنی کتاب کے بارے میں، اس قدر شوق جاگا ہے اس کتاب کو دیکھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے بھی، اس لیے کہ اتنی ساری معلومات ایک ساتھ فراہم کی گئی ہوں ایک کتاب میں، اور وہ بھی ایسے زبردست شاعر جو اپنے وقت کے رہے ہیں، گریٹسٹ کچھ بھی کہتے رہیے، لیکن کمال کی باتیں ہیں اور کمال کا آپ کا انداز بیان ہے سیف محمود. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب کتاب کی جس کو اردو میں کہتے ہیں رسم اجرا، وہ تھوڑی سی ہونی چاہیے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. cineink.com